औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सपारा हमारा 25वां है और सूरत हम पढ़ रहे हैं अल-ज़ुख़रुफ़, आयत नंबर 44। व इन्नहु लज़िक्रुन लका वली कौमिका व सौफ़ तुसअलून, और बिलाशुबा ये कुरान आप सल्लम के लिए और आपकी उम्मत के लिए बाइस नसीहत है और अनकरीब तुमसे पूछा जाएगा। और जिन पैगंबरों को हमने आपसे कबल भेजा है इनसे पूछ लीजिए, यानी इनके हालात पढ़ लीजिए कि क्या हमने रहमान के सिवा और माबूद ठहराए हैं जिनकी अल्लाह के सिवा परस्तिश की जाए। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर फ़िरौन और उसकी कौम के सरदारों की तरफ भेजा था, तो मूसा ने कहा मैं तमाम जहानों के परवरदिगार का रसूल हूँ। बस जब वो यानी मूसा अलैहिस्सलाम हमारी निशानियां लेकर उनके पास आया तो उसका मजाक उड़ाने लगे, हालांकि हम इनको एक से बढ़कर एक निशानी दिखाते रहे। ये अमल हमने बार बार दोहराया और हमने इनको यानी फ़िरौन और इसके लोगों को आफत में मुब्तला किया ताकि वो बाज आ जाएं। अब देखिए ना, यही बात कही जाती है कि नबी करीम सल्लम उनमें रहे। अभी हमने पढ़ा पीछे कि मेरी कराबतदारी का ये एहसास कर लो कि मैं तुम्हारे में से ही हूँ, तो मैं तो झूठ नहीं बोलता। तुम ही मुझे कहते हो मैं सादक अमीन हूँ, तुमने मेरा नाम रखा कि मैं अमानतें रखता हूँ। तो इसी तरह ये मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो यही कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी तरफ एक रसूल बनाकर भेजा। अब वो इनका मजाक क्यों उड़ाते हैं फ़िरौन वाले, क्योंकि फ़िरौन के हाँ ही तो वो जो है पले हैं। फ़िरौन ने ही उनको पाला, फ़िरौन ने उनको खिलाया पिलाया, उनका सारा खर्चा उठाया। अब देखिए ना, अगर तो वो गरीब होते फिर कहना था कि ये गरीब है हम इसलिए इनकी बात नहीं मानते। खुद पाला है, बादशाहों की तरह रहे हैं, बेटा बनाया फिर भी बात नहीं मानी और उनकी निशानियां नहीं मानी। हालांकि वो कहते हैं कि मैं अपने अल्लाह की निशानियां लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। लेकिन वही बात कि जब भी कोई रसूल आया, वो गरीब आए या अमीर आए, लोगों ने उसका मजाक ही उड़ाया। अच्छा, सिर्फ एक अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रसूल नबी हैं, वो कौन है? हज़रत ज़ुल्कुरनैन, जिनका हमने पढ़ लिया था 15वें सिपारे में कि उनका मजाक क्यों नहीं उड़ाया, क्योंकि वो बादशाह भी थे, हुक्मरान भी थे और जंगजू भी थे। तो ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाते फिर लोग। उनको तो अल्लाह ने एक ऐसा भी पैगंबर बना दिया, इख्तियारात दे दिए थे उनको कि आप इनके साथ जो मर्जी करें। तो जो भी पैगंबर उठा, अल्लाह ने कहा कि उसका मजाक ही उड़ाया गया। हालांकि हम इनको एक से बढ़कर एक निशानी दिखाते रहे। ये अमल हमने बार बार दोहराया और हमने इनको यानी फ़िरौन और इसके लोगों को आफत में मुब्तला किया ताकि वो बाज आ जाएं। और वो मूसा से कहने लगे, ए जादूगर, अपने रब से हमारे लिए दुआ कर, इस अहद के मुताबिक जो तेरे परवरदिगार ने तुझसे कर रखा है तो हम ज़रूर राह पर आ जाएंगे। फिर जब भी हमने इनसे अजाब उठा लिया तो फ़ौरन अहद शिकनी पर उतर आए। और फ़िरौन ने अपनी कौम के लोगों में पुकार कर कहा कि ऐ मेरी कौम, क्या मेरे हाथ में मिस्र की हुकूमत नहीं? और ये नहरें जो मेरे महल के नीचे बह रही हैं, क्या तुम देखते नहीं? क्या मैं इस शख्स से बेहतर नहीं जिसको इस दुनिया में कुछ मंजिलत हासिल नहीं और जो वाज़े बात भी नहीं कह सकता? वो अपनी जमात का सरबराह होने की क्या दलील नहीं रखता? गौर करो कि इसके हाथों में सोने के कंगन क्यों नहीं पड़े हुए? हाँ, और ये फरिश्ते ही इसके साथ इसके खादम बनकर क्यों नहीं आए? बस इसने अपनी कौम की अक्ल गुम कर दी, बस उन्होंने इसका कहना मान लिया। बिलाशुबा वो नाफरमान लोग थे। अब देखिए उसके समझाने का तरीका भी कैसा फिर उसने अपनाया। मैंने आपको बताया ना कि जिसके पास हुकूमत होती है, जिसके पास फौज होती है, रोब उसी का होता है। अब इसने कहा कि देखो हमारे यहाँ तो शुरू से रिवाज है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं बादशाह, वो कंगन पहनते हैं हाथों में, सोने के बड़े बड़े कंगन, और इन्होंने बड़े बड़े सोने के हार पहने होते थे और जिस्म इनका नंगाई होता था और उसको जेवर से ढका होता था। तो कहती हैं कि देखो मैं तुम्हें नजर आ रहा हूँ ना कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, मैं तुम्हारा रब हूँ, मैं तुम्हें पाल रहा हूँ। तो लोगों ने भी सोचा कि शुरू से ही हम इसको देखते आ रहे हैं और मूसा तो वाकई इसके हाथों में पला है, कल का वो बच्चा है, तो आज आके हमें जो है वो बातें सिखाने लग गया है। उसके बाद कहा गया है कि और फ़िरौन ने अपनी, उसके बाद पढ़ते हैं आयत नंबर 53। गौर करो कि इसके हाथों में सोने के कंगन क्यों नहीं पड़े हुए हैं, या फरिश्ते ही इसके साथ इसके खादम बनकर क्यों नहीं आए? बस इसने अपनी कौम की अकल गुम कर दी, बस उन्होंने इसका कहना मान लिया। बिलाशुबा वो नाफरमान लोग थे। फिर जब उन्होंने अपनी नाफरमानियों से हमको खफा किया तो हमने इनसे खूब इंतकाम लिया, बस इन सब को गर्क कर दिया, बस हमने इनको गिया गुजरा कर दिया। यानी अब वो एक कहानी बन के रह गए। यानी जितने लोग दुनिया में फना हो जाते हैं, जितने लोग दुनिया में अल्लाह के अजाब से ख़त्म हो जाते हैं, वो फिर एक कहानी बन के रह जाते हैं।
بس ہم نے ان کو گیا گزرا کر دیا اور آنے والوں کے لیے ایک نمونہ بنا دیا۔ اور جب مریم کے بیٹے کا حال بیان کیا گیا تو آپ کی قوم کے لوگ باتیں بنانے لگے اور چلا اٹھے اور بولے کہ بھلا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے تو آپ سے محض جھگڑے کے لیے یہ بات کہی ہے، در حقیقت یہ لوگ جھگڑالو ہیں، اور وہ تو محض ایک بندہ تھا جو ہمارے بندوں ہی سے تھا، جس پر ہم نے اپنا فضل کیا تھا اور اپنی بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنایا تھا۔ اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہاری جگہ تم سے فرشتہ خصلت لوگ ہی تمہارے قائم مقام کر دیتے۔ یعنی تم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جواب دیتے ہیں کہ فرشتہ کہتے ہو نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پرسنلی کیا ہے، پرسنلی ان کے پاس کیا ہے؟ سارا کچھ تو فرعون کا دیا ہوا ہے، بادشاہی اس کی تھی، ظاہر ہے اسی نے پالا، لباس بھی اس کا، ان کے پاس خود کیا ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے پاس کیا۔ اور یہاں عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کا نام لے کر کہا، اس پہ بھی غور کریں کہ ماں کا ہی نام لیا، کیوں؟ کیونکہ باپ نہیں تھا۔ تو قرآن میں جہاں بھی اللہ مریم کا نام لیں گے، مریم علیہ السلام، انہی کا لیں گے، باپ کا نہیں نام لیں گے۔ اور کہا کہ مریم کے بیٹے کا حال بیان کیا گیا تو آپ کی قوم کے لوگ باتیں بنانے لگے۔ یعنی ظاہر ہے پہلے تو انہوں نے حالانکہ باتیں بنانے لگے، مریم کے بیٹے کا نام لیا، تو مطلب یہ کہ جب ان کو پیغمبری ملی، حالانکہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو بچہ بول پڑا تھا، ثبوت مل گیا تھا، اس کے بعد بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب پیغمبری مل گئی تو وہ باتیں بنانے لگے۔ بات پتہ کیا ہے، ہم لوگ تو پیغمبروں کی باتیں ہی پڑھتے جا رہے ہیں نا، جو ہو چکا، جو گزر گیا بس گزر گیا۔ ابھی بھی آپ اٹھ کے اپنے خاندان کو ہی بتانا شروع کر دیں کہ یہ رسمیں چھوڑ دو، یہ باتیں چھوڑ دو، یہ نہ کرو، یہ شادیوں پہ پیسے جاہلوں کی طرح نہ لٹاؤ، 100 کے نوٹ جن پہ تم لٹاتے ہو وہ بھی غلط ہے، جو بیچارے غریب دھکے کھا کے چنتے ہیں ان کا بھی گناہ تمہارے ساری جا رہا ہے، ان پہ جو زیادتی کر رہے ہو وہ بھی گناہ ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ اپنے خاندان میں کھڑے ہو جائیں، ذرا کھڑی ہو جائیں تو دیکھیں پھر کیسے آپ کو باتیں بنتی ہیں، کیسے پھر وہ آپ کو باتیں سنائیں گے لوگ کہ آج اس کو 4 باتیں آ گئی ہیں تو، اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو آپ سے امیر بھی ہوں، آپ سے امیر و کبیر بھی ہوں، پھر ان کی ذرا رسمیں آپ ختم کر کے دکھائیں۔ اتنی باتیں سنیں گے کہ آپ لاجواب ہو جائیں گی اور کہیں گی کہ آئندہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو رسولوں کی ہمت دیکھیں کہ کتنی باتیں سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر انہی لوگوں کو پیغام دیتے ہیں جنہوں نے ابھی اتنی باتیں کی ہیں۔ یہ ہمت ہے، اور یہ ہمت ہمیں اللہ دلا رہا ہے کہ تم بھی نہ ہمت ہارو، تم بھی اپنے خاندان کو بتاتی رہو۔ آپ نے شادی ایک دیکھی کہ دولہا دلہن کی شادی ہو رہی ہے اور دولہا دلہن دونوں کھڑے ہو گئے اور اتنی بڑی بڑی انہوں نے نوٹوں کی تھدیاں پکڑ لی ہیں، اس نے بھی اور اس نے، دونوں ایک دوسرے پہ لٹا رہے ہیں 5-5 ہزار کا نوٹ، اور وہ اس اپنے سر پہ ایک دوسرے کے لٹا رہے ہیں۔ اور ایسی شادی، منحوس شادی، یہ میں آپ کو بتاؤں، منحوس دن والی شادی جس میں اللہ اور رسول کا نام نہیں، اور ایسی باتیں، ایسی شادیوں میں طلاق بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ جتنا وہ ایک دوسرے پہ دکھاوا کر رہے ہیں کہ میں تمہارے پہ پیسے لٹا رہا ہوں تم میرے پہ لٹاؤ، اتنی ہی ان کی کوئی محبت نہیں رہنی۔ تو اللہ اور رسول کو یاد رکھیں ہر معاملے میں۔ اس کے بعد کہا گیا، آیت نمبر میں 60 پڑھتی ہوں، کہ اگر ہم چاہتے تو زمین میں تمہاری جگہ تم سے فرشتے خصلت لوگ ہی تمہارے قائم مقام کر دیتے، اور بلا شبہ وہ قیامت کی نشانی ہے، سو تم اس وقت کے وقوع میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہی سیدھی راہ ہے، اور شیطان تم کو ہرگز نیک کام کرنے سے روکنے نہ پائے۔ یہ بات نہ بھولنا کہ بلا شبہ وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ ہمیں کوئی بھی چیز اٹریکٹ کرے نا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو ہیں وہ جس طرح کے بھی کپڑے پہن کے باہر جائیں ماڈرن، تو وہ دیکھیں کہ نہیں آج کل نا یہ فیشن چلا ہوا ہے، میں تو اب یہی پہنوں گی، یعنی اگر گھٹنوں سے اوپر پجامہ ہے تو میں تو کروں گی کیونکہ آج کل یہ فیشن ہے، کرتا اونچا ہو گیا اب تو میں وہ کروں گی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پیچھے شیطان لگ گیا، اور شیطان سے ہی بچنا ہے۔ جب فیشن چلا آپ فوراً کہیں کہ میں تو وہی لباس پہنوں گی، بہترین بھی ہو، فیشن بھی ہو، پورا جسم ڈھکا ہو، جو میرے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو جب یہ بات ہم کریں گے تو ہم نے شیطان کو ہٹا دیا، شیطان سے ہم بچ نکلے، ورنہ دنیا تو ہمیں یہی سمجھاتی ہے۔ پھر کہا گیا، اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ بعض وہ باتیں جن میں تم جھگڑتے رہتے ہو تم پر واضح کر دوں، بس تم اللہ سے ڈرو، بری حرکتوں سے باز آ جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ بلا شبہ میرا رب، ان اللہ ہوا ربی و ربکم، دیکھو بلا شبہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فعبدوہ، اور عبادت کرو اسی کی،
یعنی اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ فعبدوہ، لازمی اسی کی عبادت کرو، یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ فعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اور جب تم یہ کام کر لو گے تو یہ صراط مستقیم ہے۔ اور یہ سمجھ لو تم اگر صرف اللہ کی عبادت کر رہی ہیں نا آپ، تو سمجھ لیں آپ صراط مستقیم میں، آپ کی زندگی میں کوئی شرک نہیں ہے تو بس سمجھ لیں کہ آپ صراط مستقیم ہے۔ آپ کوئی دن سود فضول نہیں مناتی، بلکہ منگنیوں سے بھی آپ پرہیز کرنے لگ گئی ہیں، اور شادیوں کے رسموں سے بھی پرہیز کرنے لگ گئی ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی میں اب اگر شرک نہیں ہے تو آپ صحیح راستے پر ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ صراط مستقیم پر ہیں، یہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ پھر ان میں سے ان کے متعدد فرقے بن گئے، بس ان ظالموں کے لیے بڑی خرابی ہے ایک دردناک دن کے عذاب کی، بس یہ لوگ تو قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ کھڑی ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ دنیا کے دوست یار سب اس دنیا کے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگار لوگوں کے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے کہہ دیا کہ دنیا کے جتنے دوست یار ہیں نا، دنیا کے، دنیا والے جو دنیا کرتے ہیں، وہ آپ کے دوست یار صرف دنیا کے ہی ہیں، آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ جیسے اس بندے نے کہا تھا کہ میرا ایک دوست تھا، بیسٹ فرینڈ، اور وہ کیا کرتا تھا، بس مجھے ہر بات سے میری مسجد چھڑا کے میری نماز چھڑانا چاہتا تھا، میری کوئی چیزیں مجھ سے چھڑانا ہی چاہتا تھا کہ یار چھوڑ دو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن میں اس سے دوستی رکھتا تھا مگر اپنی یہ چیزیں نہیں چھوڑتا تھا۔ تو اللہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں تو دکھایا جہنم میں، پھر خود ہی کہا کہ یار شکر اللہ کا کہ میں تیرے پیچھے نہیں لگا۔ تو اللہ نے کہا یہ دنیا کے دوست یار جو ہے نا، یہ دنیا تک ہی ہیں، اور تمہارے سارے دوست تمہارے وہ کام آئیں گے جو پرہیزگار ہوں گے۔ اب دیکھیں آپ لوگوں کی جو محفل ہے نا دوستوں کی، یہ یقیناً میں کہہ سکتی ہوں کہ پرہیزگاروں کی محفل ہے۔ یہ دوستی یاری، یہ جو پیاری سہیلیاں ہیں، یہ ایک دوسرے کے کام دنیا میں بھی، آج آپ کی بہن کوئی آپ سے کہہ دے نا کہ میرے پہ یہ مصیبت ہے، آپ ضرور اس کی کوئی نہ کوئی مدد کریں گی۔ تو یہی جو آج بیٹھی ہیں ساری آپ بہنیں، یہ آخرت میں بھی یہی دوست ہیں، اور کوئی جو دنیا داری والے ہیں وہ نہیں بنیں گے دوست۔ اللہ زینا آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے، حکم ہوگا کہ تم اور تمہاری بیویاں خوش خوش جنت میں داخل ہو جاؤ اور آزادی سے رہو۔ پھر کہا خدام جنت ان کے پاس سونے کی پلیٹیں اور گلاس لیے پھریں گے، اور وہاں جو جی چاہے، جو آنکھ کو اچھا لگے وہ موجود ہوگا۔ اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ دیکھیں دنیا میں جو بھی گھر ہوتا ہے نا، اس سے نکلنے کا ڈر ہوتا ہے۔ یا پھر ایک گھر بنایا وہ اتنا خراب ہو گیا کہ وہ اس میں اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا جی، یہی وہ جنت ہے جس کے اب تم اپنے اعمال کے صلہ میں وارث بنا دیے گئے ہو۔ اب کیا بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ خادم جو ہے نا، بڑے پیارے پیارے تمہارے آگے پیچھے پھریں گے۔ اور ایک جگہ کہا کہ اے نبی، اگر آپ ان خادموں کو دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا جیسے جنت میں کوئی موتی بکھرے ہوئے ہیں، اتنے خوبصورت۔ آپ کبھی کسی ہوٹل میں جائیں نا، 5 اسٹار ہوٹل میں، 4 اسٹار ہوٹل میں، یا آپ تو سارے ہی ہوٹل بڑے پیارے ہیں، آپ کسی میں بھی جائیں تو آپ کو سارے ویٹر ایک لباس میں اچھے لگتے ہیں نا، بڑے پیارے، تو ایک ہی لباس میں پھر رہے ہوتے ہیں، ٹائی لگائی ہوتی ہے اور پلیٹیں بڑے پیارے طریقے سے پکڑی۔ ہمیں دنیا کے بھی یہ اچھے لگتے ہیں، اور ہم ہوٹل میں جا کے بڑا ریلیکس محسوس کرتے ہیں کہ بڑی ہماری خدمت ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح آپ یہ سوچیں، اس طرح نہیں بلکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس میں خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے فرما بردار رہو تو تمہیں ایسے وہ پیش کریں گے گلاس، اتنے پیارے طریقے سے بھرا ہوا گلاس پیش کریں گے کہ تم دنیا میں یہ طریقہ دیکھو گے نہیں۔ واللہ عالم کہ وہ کیا طریقہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلیٹوں کا اور گلاسوں کا ہی ذکر کر دیا۔ وہ کیا گلاس ہوں گے، وہ کیا پلیٹیں ہوں گی، ورنہ اللہ تو کوئی فالتو ذکر قرآن میں کرتے ہی نہیں ہے، وہی ذکر ہے جو نصیحت ہے یہ پورے کا پورا قرآن۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا کے مال کے پیچھے نہ مٹو۔ جو لوگ یہاں سونے کے برتنوں میں کھاتے ہیں وہاں نہیں ملیں گے، جو یہاں سونا بہت پہنتی ہیں عورتیں دکھانے کے لیے، بس میں کہ میرے پاس یہ ہے وہ ہے، وہاں نہیں پہنیں گی۔ اسی طرح جو مرد حضرات 4 لاکھ کی گھڑی اور ریشمی کپڑے اور کپڑوں پہ کپڑے بس بناتے جا رہے ہیں اور انہی میں مگن رہتے ہیں کہ میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، میں اس طرح کے جوتے لے لوں۔ اب تم بھائی ان کی اتنی فکر نہ کرو، آخرت کی فکر کرو۔ وہاں یہ سب کچھ ان کو پھر نہیں ملے گا جو اس کے لیے یہاں پاگل ہی ہو گئے۔
اور اللہ کی طرف دھیان نہیں دیا. لیکن ہاں جو اللہ والے ہیں اور بہترین لباس بھی پہننا چاہتے ہیں ان کو اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ وہ اللہ والے ہیں, خود بھی صاف رہتے ہیں لیکن دنیا کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں. آپ دیکھیں رمضان میں, یہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ رحمتوں والا مہینہ ہے, یہ برکتوں والا مہینہ ہے, اس میں لوگ نہیں چین سے بیٹھیں گے. جو اللہ والے ہیں نکلتے ہیں گاڑیاں بھر بھر کے اور جا کے لوگوں میں بانٹ رہے ہیں, لوگوں میں لباس بانٹ رہے ہیں. اب دیکھیں ایک ایسی بھی شادی ہوئی, بات لمبی ہو جائے گی, ایک ایسی بھی شادی ہوئی, دیکھیں ایک وڈیرے نے شادی کی اپنے بچے کی, اور کیسے کی, ولیمہ کس طرح کا اس نے کیا کہ گاڑیوں میں برتن بڑے خوبصورت لے کے, ہر ایک کی ہانڈی لے کے, سٹیل کی بڑی پیاری جس میں 5 کلو گوشت آ جائے, وہ ڈال کے, کھانے کی پلیٹیں, کھانے کے ڈونگے ہر طرح کے بھر کے, پورا ایک ایک سیٹ بنا کے اپنے گاؤں والوں کو گھروں میں جا کے بانٹا. اور پھر ہر ایک کھانے کی پلیٹ کے اوپر 5,000 کا نوٹ چسپا کر دیا, اور ہر ایک کھانے کے ساتھ ایک عورت کو سوٹ جو خود وہ پسند کرتے ہیں وہ عورتوں کو, گاؤں کی عورتوں کو بانٹا. یہ ہے کیا انہوں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ. تو ایسے لوگ جو اپنے بچوں کی اس طرح شادیاں کریں گے اور پھر اللہ کو یاد رکھیں گے اور ان کی دولت بھی ان کو نہیں اس سے ہٹائے گی, تو یہ اللہ کو اپنی دولت سمیت ہی پسند ہے. ایسے لوگ. پھر کہا گیا اے پیغمبر اسلام بلا شبہ اس میں باتیں بھی ذرا اس باتوں میں ذرا شک نہیں کہ مجرم دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے, اور وہ عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا, اور وہ لوگ اس میں مایوس ہوں گے, اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا کہ بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے. اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک, اے دروغہ دوزخ, یعنی چوکی داروں کو پکاریں گے, بہتر ہے کہ تیرا رب ہمارے کام ہی تمام کر دے. وہ کہے گا موت کہاں, تم کو تو یہاں ہمیشہ رہنا ہے, بے شک ہم تمہارے پاس دین حق لائے لیکن تم میں اکثر حق سے ہمیشہ بیزار ہی رہے. اب یہاں ہم بڑے کسی آفس میں جائیں نا, آفس میں, تو آپ چوکی دار سے کہیں گے ذرا ٹائم لے دو. آپ اس گارڈ کو کہیں گے, اس کو تھوڑے پیسے چاہے دینے پڑے, آپ کہیں گے ذرا مجھے ٹائم دے دو, مجھے جلدی ہے, آفیسر سے ملنا ہے. تو اسی طرح یہ جہنمی, ان کو صرف دروغے نظر آئیں گے, چوکی دار بیٹھے ہوئے, انہیں کہیں گے تم ہی کچھ سفارش کر دو ہماری کہ اللہ ہم سے عذاب ٹال دے. تو وہ آگے سے کہیں گے کہ کیوں, تمہیں دنیا میں سمجھانے کے لیے نہیں آئے تھے اللہ کے پیغمبر, اور تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی, اب تمہارے لیے یہ دوزخی ہے. وہ بھی بالکل ان کی مدد نہیں کریں گے. پھر کہا کیا انہوں نے کچھ طے کر لیا ہے؟ تو بلا شبہ ہم نے بھی طے کر لیا ہے. کیا ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہم ان کی سرگوشیاں اور مشورے نہیں سنتے؟ ہاں کیوں نہیں, ہمارے بیچے ہوئے ان کے پاس ہی لکھتے جاتے ہیں. اے پیغمبر اسلام آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس رحمان کا انکار کرنے والا ہوں. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ نے کہ اے نبی آپ ہی کہہ دیں کہ اگر میرے رحمان کے اولاد ہے جس کی تم بیٹیاں کہتے ہو اگر ہیں تو میں اس خدا کو چھوڑتا ہوں. اللہ اکبر. بتائیں. اور اس کے بعد اس سے پہلے کیا کہا گیا کہ اے نبی یہ جو مشورے کر رہے ہیں نا کانوں میں, اور راتوں کو بیٹھ کے یہ جو میٹنگ کر رہے ہیں, یہ کچھ سوچ رہے ہیں, ہم بھی کچھ سوچ رہے ہیں. یہ میرے نبی کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, یہ اس کے گھر کو احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ہم بھی کچھ سوچ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اے نبی آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اٹھیں آرام سے ایک مٹھی مٹی لیں اور ان پہ ڈال دیں, اور وہ اپنی آنکھیں ملتے رہ جائیں گے اور آپ نکل جائیں. اللہ نے بھی سوچ لیا کیا کرنا ہے. آیت پڑھیں نا ذرا یہ والی, کہ آیت نمبر 79 دیکھیں. کیا انہوں نے کچھ طے کر لیا ہے؟ تو بلا شبہ ہم نے بھی طے کر لیا ہے. یہ والی آیت کہ یہ انہوں نے کچھ طے کر لیا ہے نا کہ کیا کرنا ہے میں نے اپنے نبی کے ساتھ. تو اللہ نے کہا ہم نے بھی طے کر لیا ہے. پھر جب وہ یاد ہے جب انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑے دیر سے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آ رہے, چلو اندر ہی چلے جاؤ, چلو اندر ہی چلے جاؤ اور ان کو جا کے وہاں حملہ کر دو. اس کے بعد وہ اندر گئے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سوتے ہوئے پایا اور کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے ہوئے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ وہ تو چلے گئے, وہ تو تم لوگوں کو یعنی تمہاری آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے چلے گئے. نہیں یقین تو تم سارے اپنے بال ہلا لو, جھاڑ لو, تو مٹی گری سب کے بالوں میں سے. انہوں نے تو بس ایسے پھونک ماری اور ان کے بالوں میں سے پھر مٹی گر گئی. اللہ اکبر. تو یہ ہے اللہ نے پلاننگ کی اور ایک انہوں نے پلاننگ کی. اس کے بعد کہا گیا کہ پس آپ کو پھر کہا گیا 82 آیت, سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون, پاک ہے آسمانوں اور زمین کا پروردگار, عرش کا مالک, ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں.
یہ آپ نا آپ یہ آیت پڑھ دیا کریں چلتے پھرتے. ایک یہ والی آیت بھی ہے کہ رب العرشی اما یصفون، میرا رب تو ان تمام باتوں سے پاک ہے. پھر اس کے بعد ہے سبحانہ و تعالی اما یشرکون، میرا رب تو سارے شرکوں سے پاک ہے. یہ پیار میں پڑھتی رہا کریں کبھی کبھی کہ میرا رب تو ایسا ہی ہے. اس کے بعد پھر کہا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لغو باتوں اور کھیلوں میں پڑا رہنے دیں، یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ پڑے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور وہی آسمانوں میں لائق عبادت ہے اور وہی زمین میں قابل عبادت ہے، اور وہ بڑا ہی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. انہ الہ وہو الحکیم العلیم وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض. اور پھر بتایا گیا کہ وہ بڑی ہی بابرکت ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہت ہے، اور اس کو قیامت کا علم ہے، اور اس کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں وہ تو سفارش کا اختیار ہی نہیں رکھتے. ہاں اللہ کے رسول جو حق کی گواہی دیتے تھے اور اس کا علم بھی رکھتے تھے، اور ہاں مطلب یہ اللہ نے بات مان لی کہ ہاں میرا نبی سفارش کرائے گا. یہ اس آیت میں بات کہہ دی گئی کہ ہاں یہ میرے نبی کوئی بات زیب دیتی ہے وہ میرا نبی یہ بات کرے گا. اور کہا اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے. پھر وہ خود کہاں بہہ کے پھرتے ہیں جب فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں تم پھرتے ہو جب کہتے ہو کہ اللہ نے ہر کوئی اللہ نے، تو پھر تم اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اور اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے کہنے کے باعث کہ اے میرے پروردگار بلا شبہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، بس آپ بھی ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے. دیکھیں غور کریں آپ آخری آیتوں پر اللہ کی شان، اللہ کیسے اپنے لوگوں کا خیال رکھتے ہیں. اور ہم نے قدر ہی نہیں کی. ماں قدر اللہ حق قدرے ہی، ہمیں جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی. نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اگر یہ آپ پر ایمان نہ لائیں بلا، اور آپ کہتے ہیں کیا ہم نے پڑھا کہ اے پیغمبر اسلام آپ کے کہنے کے باعث، یعنی آپ نے کہہ دیا ہے نا کہ اے میرے پروردگار بلا شبہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ دیکھیں کہ یہ بات جب پہلے رسول کہتے تھے کہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کہتے تھے کہ آپ ہٹ جائیں، آپ کو نجات دے دی لیکن ہم ان لوگوں کو نجات نہیں دیں گے. اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ بلا شبہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، بس آپ بھی ان سے درگزر کیجئے. یہ ہے رب، یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. ان کی ہماری دیکھیں اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان انسانوں پہ اب ویسا عذاب نہیں لانا کیونکہ اے حبیب تو ہے ان میں، اب ایسا میں عذاب نہیں ان کو دوں گا. بس آپ ان سے درگزر کیجئے، کہہ دیجئے کہ تم پر سلام ہو. ان قریب ان کو حقیقت حال معلوم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. بلا شبہ یہ روشن کتاب کے رب کی قسم، یعنی اللہ بات جب کر رہے ہیں حامیم کی ساری صورتوں میں تو اس کے بعد ضرور کہتے ہیں کہ رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، یعنی اپنی قسم کھاتے ہیں اللہ. آپ کو پتہ ہے نا، اسی سے مجھے یاد آ گیا کہ سارے جو انسان ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں اور کسی کی نہیں. اللہ اپنی بنائی ہوئی تمام نعمتوں کی قسمیں کھا سکتا ہے. مجھے آسمان کی قسم، مجھے فرشتوں کی قسم، مجھے ان ہواؤں کی قسم، مجھے اس قرآن کی قسم، اے نبی تیری جان کی قسم. اللہ ان تمام چیزوں کی قسمیں کھا سکتے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ مجھے میرے میاں کی قسم، مجھے میری بیٹی کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم. نہیں، مجھے میرے رب کی قسم. ہم نے قسم کھانی ہے تو صرف اپنے رب کی. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ روشن کتاب کے رب کی قسم. اور کیا بات کہنے لگے ہیں جو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کہ بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہے، بلا شبہ ہم ڈرانے والے ہیں. اب دیکھیں وہ مبارک راتیں وہ بھی آ رہی ہیں اور جس میں قرآن اتارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مبارک کہا. مجھے ایک بات میں نے اس آیت سے نوٹ کی کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں نے اس کو فی لیلۃ مبارکۃ، یہ نہیں کہا کہ دن، میں نے مبارک دن میں اسے اتارا. رات ہی کیوں کہا؟ دن بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا نا. اللہ کے ایک ایک حرف میں غور کرنے کی بات ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ایک آیت پہ غور کرنے والا ساری رات 100 سال کی عبادت سے زیادہ اچھا ہے. تو اللہ رات ہی کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں رات اللہ نے بنائی ہے ایسی کہ جس میں آپ کو دنیا کا کوئی شغل میلہ نہیں ہے، تنہائی ہے، خاموشی ہے. اب اس کی آپ کی اپنی ہمت ہے کہ آپ نے کتنی رات عبادت کرنی ہے.
اس میں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا, کوئی بچہ نہیں آئے گا, کوئی آپ سے آگے کھانا نہیں مانگے گا, کوئی میاں نہیں آپ کا کہے گا کہ مجھے ناشتہ بنا دو. دن چڑھتا ہے مصروفیت شروع, اور اس مصروفیت میں سے بھی جو اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نکالتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, اس کو ڈبل ٹربل ثواب اللہ دیتا ہوگا. لیکن اللہ نے رات اس لیے چنی کہ رات بڑے سکون والی ہے, سکون سے قرآن اترا, اور تم بھی راتوں کو سکون سے میرا قیام کرو, تہجد پڑھو, سجدے کرو. بڑی خوبصورت راتیں تمہارے لیے عبادت کے لیے بنا دی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فیہا یفرقو کل امر حکیم, اس رات کو ہم نے ہر ایک اہم معاملے کا فیصلہ کر دیا. اب یہ جو رات ہے نا, یہ میرا خیال ہے شبان کی 15 کی رات ہے یہ, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فیصلے ہوتے ہیں, پتے جھڑتے ہیں, یہی تو نہیں ہے؟ لیلۃ القدر کی بھی یہ ذکر ہے, لیکن وہ آگے آئیں گی. یہ 10 راتوں کا ذکر نہیں ہے, یہ ایک اور رات کا ذکر ہے, جو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو کل کنفرم بھی بتا دوں گی کہ 15 شبان کا یہ ذکر ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد کہا گیا ہماری طرف سے یہ حکم ہے, بلا شبہ ہم پہلے بھی رسول بھیجتے رہے ہیں, یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے, بلا شبہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین, اللہ ہی پروردگار ہے آسمان و زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے, اور اگر تم یقین رکھتے ہو تو یہ بات یقینی ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی جلاتا ہے, وہی مارتا ہے, وہی تمہارا رب ہے, اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی, بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل میں مصروف ہیں. یعنی ایک تو شک کر رہے ہیں, اور دوسرا اس دنیا کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے, صرف شغل میلے کی جگہ بنائی ہوئی ہے, اور اوپر سے اللہ کی ذات میں شک کر رہے ہیں. بس اس دن کا انتظار کیجئے جس دن آسمانوں سے ایک دھواں ظاہر ہوگا, یعنی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی, جو لوگوں کو گھیر لے گا. یہی دردناک عذاب کی ابتدا ہے. اے ہمارے ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون, اے ہمارے رب اس عذاب کو ہم سے دور کر دے, بلا شبہ ہم ایمان لاتے ہیں. اب ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں؟ نہیں, اب کیا فائدہ یہ کہنے کا, ان کے پاس تو ہمارا رسول بات کو واضح کر دینے والا تھا. یعنی جب قیامت دیکھی تو پھر یہ ایمان لے آئے, پھر انہوں نے اس رسول سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ یہ تو سکھایا ہوا مجنون ہے, اور ہم تھوڑے عرصے کے لیے عذاب دور کیے دیتے ہیں, تم پھر لوٹ آؤ گے. جس دن ہم سخت پکڑیں گے اس دن ان لوگوں سے بلا شبہ ہم بدلہ لے کر چھوڑیں گے. ابھی تو ہم چھوڑتے جا رہے ہیں نا, چھوڑتے ہی جا رہے ہیں, لیکن جب پکڑ لیا پھر بدلہ ہی لیں گے, اور اللہ کا بدلہ کیا ہوگا آپ سوچیں. اور بلا شبہ ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزاد کیا, اور ان کے پاس ایک معزز رسول بھیجا تھا. اس نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دے, میں تمہارے پاس اللہ کی امانت کے ساتھ بھیجا ہوا آیا ہوں. اور اس نے کہا یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو, میں تمہارے سامنے ایک کھلی دلیل پیش کرتا ہوں. اور میں کون ہوں, مطلب میں انی عزت بے ربی و ربکم ان ترجمون, اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آ چکا ہوں اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو, اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو میری راہ سے ہٹ جاؤ, مخالفت نہ کرو. بس انجام کر اس نے اپنے رب سے دعا کی, بلا شبہ یہ لوگ مجرم ہیں. پھر میرے بندوں کو اس رات لے کر نکل جاؤ, لوگ تمہارا تعقب کریں گے, اور تو اے موسیٰ اس دریا کو تھاما ہوا چھوڑے گا. بلا شبہ یہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو کر رہ جائے گا. وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے, اور کھیتیاں اور آراستہ مکان بھی چھوڑ گئے. اب دیکھیں ساری دنیا کی چیزیں وہیں بھری دھری کی بڑی پڑی رہ گئی ہیں, اور ساتھ ان کے کیا گیا, کچھ بھی نہیں, کیونکہ ان کے تو عمال بھی نہیں ہیں جو ان کے ساتھ جاتے. اللہ کی آپ نشانی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جن کو لے کے نکلے ہیں, وہ کم سے کم کہتے ہیں کہ کوئی 4-5 لاکھ ہوں گے. اتنی قوم کو رات کے اندھیرے میں لے کے نکلنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو پھر بے چین ہو گئے ہیں کہ راستے نہیں بن رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کتنے بنائے سمندر میں, 12, کیونکہ 12 ہی قبیلے تھے, 12 ہی گلیاں بن گئیں. اور اپنے فرشتوں سے حکم دیا کہ جا کے, فرشتوں نے پھونک ماری یا اللہ نے ہوا کو حکم دیا, واللہ عالم, تو کہتے ہیں کہ وہ ساری گلیاں خشک ہو گئیں. حالانکہ یہاں آپ سوچیں نہر آپ خالی کریں نا تو آپ کبھی اس کو خشک نہیں کر سکتے جلدی. اللہ نے اسی وقت اس کو خشک بھی کر دیا اور کہا اب چل پڑو. سارے اپنی اپنی گلی میں چل پڑے, اور جب چل کے پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے دیکھا کہ ہم نے دریا کو تھما ہوا چھوڑ دیا, یعنی کہ وہ فریز ہو گیا, جیسے ہم برف ہماری جم جاتی ہے ایسے. حالانکہ وہ برف نہیں بنا, لیکن پانی ہی
پانی ہی رہا لیکن فریز ہو گیا، ایسے ایک جگہ جم گیا، تھم گیا اور اس میں جگہ بن گئی اور وہ نکل گئے۔ اللہ نے اتنی نشانی اینڈ پہ بھی جاتے ہوئے فرعون کو پھر دکھا دی، حالانکہ بڑی نشانیاں دکھائیں، آخر میں بھی دکھا دی، اور اس کے بعد اس نے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، اور سب ساز و سامان بھی جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے، اور اس طرح ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا وارث بنا دیا۔ یہ ہے اللہ کہ اللہ جس کو چاہے اب ان گھروں کا ان جو محل بنائے ہوئے ہیں، آگے کون ان کا وارث ہوتا ہے کچھ نہیں پتا۔ پاکستان ہندوستان جب بنا تو ہندوستان سے جو لوگ آئے غریب غربا اٹھ کر انہوں نے یہاں کے محل سنبھال لیے تھے، اسی طرح یہاں سے جو لوگ گئے غریب انہوں نے بھی وہاں بڑے بڑے گھر سنبھال لیے۔ تو اللہ جس کو چاہے وارث بنا دے، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ذلت کے عذاب سے بچا لیا۔ فرعون سے کہا بلا شبہ وہ بڑا سرکش اور حد سے نکل جانے والوں میں سے تھا، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو دانستہ طور پر اس وقت کے تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں۔ اچھا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وقت کے لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ ہم جگہ جگہ یہ پڑھتے ہیں فضیلت کیوں دی تھی، کہ ان کو اپنی خاص نشانیاں دکھائی جا رہی تھیں، اور بھی قومیں رہ رہی ہوں گی اور وہ قومیں صرف رہ رہی تھیں، ان کو چنا اور ان کو لے کے اللہ چلے، اور موسیٰ ان کو دیا۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو پوری دنیا میں فضیلت دی، ان کو تو اس وقت کے لوگوں پہ دی نا، ہمیں پوری قومیں جتنی گزری ہیں سب پر فضیلت دی، اور اتنی فضیلت دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دنیا میں سب سے آخر میں آنے والے ہیں، اور جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے جنت کا کنڈا کھٹکھٹائیں گے۔ جب اس کا کنڈا کیسا ہوگا واللہ عالم، سونے ہیرے چاندی یاقوت کا کس طرح بنا ہوگا، کھٹکائیں گے پکڑ کے، تو فرشتہ اندر سے کہے گا کون ہے، تو وہ کہیں گے کہ میں محمد ہوں، وہ کہیں گے آپ کا نام محمد ہے، ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے آ کے میرا محمد یہ دروازہ نوک کرے گا، کھولنا، پھر سب جائیں گے، سب سے پہلے نبی پاک جائیں گے، اس کے ہم ان کی امت ہیں۔ یہ بات ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں اللہ نے فضیلت دے دی، تو ہمیں جو فضیلت دی ہے نا ہم نے بھی اس کا پاس رکھنا ہے، اور ہم پاس رکھیں گے ہی تو پھر امت بن کر سفارش ہماری ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور فرعون کے بلا شبہ وہ بڑا سرکش اور ہاتھ سے نکل جانے والوں میں سے تھا، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو دانستہ طور پر اس وقت کے تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی، اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں عطا کی تھیں جن میں سری انعام تھا، اور بلا شبہ یہ لوگ کفار مکہ بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کفار مکہ کی طرف آ گئے اللہ تعالیٰ کہ اب دیکھیں کفار مکہ بھی کہتے ہیں کیا کہ ہم کو تو بس پہلی بار ہی مرنا ہے، اور اس کے بعد ہم کو دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے، بس تم ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ بھلا یہ لوگ طاقت و قوت میں بہترین ہیں یا قوم تبا کے لوگ؟ اب دیکھیں ایک قوم تبا بھی تھی اللہ نے جس کا ذکر کیا ہے، قوم توبہ، یعنی عربی میں دیکھیں تو پیش ہے، یعنی قوم توبہ کا ذکر کیا کہ وہ بڑے ہی طاقتور تھے اور بڑی ہی قوت تھی ان کی، وہ جوان سے، اور وہ جو ان سے پہلے تھے ہم نے ان کو غارت کیا، بلا شبہ وہ بھی بڑے گناہ گار تھے۔ یعنی کہ بات یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کفار مکہ اٹھ کر جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ سن لیں کہ تم سے پہلے یہ بھی ایک قوم تھی، قوم توبہ تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ 38 میں، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کو جو ان کے درمیان ہے محض تفریح تباہ کے لیے نہیں بنایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیں خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تو زمین کا مقصد تو پورا ہو رہا ہے کہ ہم رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، فصلیں اگ رہی ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، سیریں ہو رہی ہیں، عمل کر رہے ہیں، زمین کا مقصد تو سمجھ آ رہا ہے، آسمان کا مقصد بھی کبھی سمجھ جائیں گے، آسمان پہ کمند بھی کوئی ڈالے گا کہ آسمان کیا ہے، کہ شاعر نے جو کہہ دیا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی اس قرآن کو پڑھ پڑھ کے بڑی آگے پہنچنا ہے، تو ابھی تو ہم نے پکڑا ہی نہیں ہے کسی چیز کو۔ پھر کہا کہ بلا شبہ فیصلے کا دن ان سب کے وعدے کے لیے مقرر ہے، اور اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ان لوگوں کو کہیں سے کوئی مدد ہی ملے گی، مگر ہاں جس پر اللہ رحم فرمائے، بلا شبہ وہ اللہ بڑا ہی زبردست اور بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُومِ، بلا شبہ زقوم کا درخت ہی وہ درخت ہے، طعام الاسیم، جو گنہگاروں کا کھانا ہوگا، اور معلوم ہے کیسے، کل مغلی یغلی فی البطون، جیسا پگھلا ہوا تانبا ان کے پیٹوں میں کھولے گا، معلوم ہے کیسے،
جیسے کا غلی الحلیم، جیسے پانی کھولتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ساری مثال سمجھا دی کہ یہ ہونا ہے ان کا کھانا، اور کیسے کیسے کھانا ہے، کیسے تڑپنا، پیٹ میں کیا ہونا ہے، جیسے تانبا کوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر نہیں رکیں گے۔ دیکھیں اللہ نے کہا جب ہم پکڑ سخت کریں گے تو اس وقت پھر ہم اپنا انتقام لیں گے، اور اس وقت پھر کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ وقت آ گیا، کہا خذوہ، پکڑ لو اسے، فاتلوہ، اور اس کو گھسیٹتے ہوئے الی سواء الجحیم، جہنم کی طرف لے جاؤ۔ یعنی پہلے ان کی مہمانی کیا کی ہے؟ زقوم سے۔ زقوم سے مہمانی کیسی ہوئی آپ کو پتہ چل گیا۔ پھر کہاں پکڑ لو اسے، بالوں سے پکڑو، اسے الٹا کر دو، اوندا کر دو، گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں پھینک دو۔ دیکھیں اب یہ رب وہی ہے جو کہتا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اب یہ رب وہی ہے جو کہتا ہے میری طرف لوٹ آؤ، میں معاف کر دوں گا، تمہارے زمین سے آسمان تک گناہ معاف کر دوں گا۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ گناہ کبیرہ بھی